हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल और भाई इकबाल दत्त का सलाम थैंक पहुंचे। यू। प्रेज द लॉर्ड भाई, बहुत बहुत आपको वेलकम जी। जी आया नु थैंक यू। बहुत देर की थैंक यू सो मेहमान मच जी। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने आपको सलामती से। और आपका नेट जो है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीक है आज, क्योंकि आपकी जो वीडियो है वो कभी कभी बीच में फ्रीज हो रही है। अच्छा जी। हाँ जी। तो और सुनाएं, कैसा रहा आपका जो ट्रिप है साइप्रस का? बड़ा ही खुदावंद के फजल से अच्छा था। तकरीबन 10 दिन बन गए थे, तो बहुत ही अच्छा लगा कि प्रेज द लॉर्ड। लोगों में भूख प्यास देखी। हालांकि वो कह लें कि घरों में ज्यादातर लेडीज काम करती हैं 7 AM to 7 PM, अच्छा लेकिन उसके बावजूद वो फिर एक दो बसेस चेंज करके इन मीटिंग्स में आती रही। प्रेज। और उनकी एवरेज जो सैलरी है वो 250 यूरो महीने की है। ओ माय तो गॉड। लेकिन फिर भी उनके अंदर इतनी भूख प्यास कलाम की। हम तो वहां से सिखाने क्या गए, हम तो सीख के आए हैं कि इन हालात में भी उन लोगों में इतनी भूख प्यास। और हमारे घरों में चर्चेज हैं, लेकिन यकीन जाने के वहां जाके होश आ गई कि कितनी इनमें भूख प्यास। और फिर 7 बजे मीटिंग्स होती थी, 10-11 बजे फिर वो बसेस में जाना, और फिर उन्होंने सुबह 7 o'clock ड्यूटी शुरू करनी। तो बहुत ही हमारा दिल शुक्र है। खुश और हुआ कि आपसे मुझे इतने। तो साइप्रस के अलावा जो आपसे मिलके दोनों से खुशी हुई, मुझे यहाँ बच्चों से आपसे, और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन वक्त की कमी के बाद हम आपकी ज्यादा खिदमत भी नहीं कर सके और चर्च में भी मुलाकात नहीं हो सके नहीं लोगों की। सर, ये आपसे रूबरू मिलना हो गया, ये बड़ी बात ये है। और बहुत बड़ी बात है जी। आपके और चाहने अपनी वाले इतना बहन, बड़े। आपकी बहन हमारी मिसेज से भी बहुत ही इसी तरह जूम में देखते थे, देखे। जी हाँ, इसी तरह बिल्कुल। एक दिन हम खुदाए सालूस से भी हैं मिलेंगे। तो ये बिल्कुल। देखे, ये तजर्बात हो रहे हैं। खुदावंद बिल्कुल। आपके जो आप चाहने लोगों का वाले हैं, शुक्रिया दो जी, दुआएं करते रहे आप लोग। हाँ, आपसे प्यार करने वाले जो हैं वो सब हाजिर हो चुके हैं। और सऊदीया से सुलेमान अनिल जो है वो कह रहे हैं वेलकम बैक टू पास्टर। हालेलुया, बहुत ही इनकी कमिटमेंट है, देखें जी, उन बाकी मेरी एरिया में रहते हुए। हाँ जी, जी। खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे। बहन हम सुरैया स्लॉ से वो आपको वेलकम कह रही हैं। और देखें जी, प्रेज द बहुत लॉर्ड। खुदा का शुक्र है। एल्डर सुहेल साहब हालेलुया, और थैंक दीगर यू। दोस्त हमारे हाँ साथ जी, हैं। तो क्या बहनों भाई, बात है आपको जी। खुश आमदेद कहते हैं ऑफिशियली एक बार फिर अपने ब्रेकफास्ट शो में। और शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया है। और हम अपने भाई के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, उनके खानदान के लिए खुदा सलामती से लेकर आए। खुदा उनका शुक्र करते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज करते हैं जी, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम में से पढ़ते हुए ज़बूर 20 आज हम सुबह तलावत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और हम मिलकर इस प्रोग्राम का आगाज खुदा के पाक कलाम की रोशनी में करते हैं। यूं लिखा है, मुसीबत के दिन खुदावन तेरी सुने, याकूब के खुदा का नाम तुझे बुलंदी पर कायम करे। वो मकदस से तेरे लिए कुमक भेजे और सय्यून से तुझे तकवीत बख्शे। वो तेरे सब हदियों को याद रखे और तेरी सोख्तनी कुर्बानी को कबूल करे। वो तेरे दिल की आरजू भर लाए और तेरी सब मशवरत पूरी करे। हम तेरी निजात पर शादियाना बजाएंगे और अपने खुदा के नाम पर झंडे खड़े करेंगे। खुदावन तेरी तमाम दरख्वास्तें पूरी करे। अब मैं जान गया कि खुदावन अपने ममसू को बचा लेता है। वो अपने दाने हाथ की निजात बख्श कुवत से अपने मुकद्दस आसमान पर से जवाब देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावन अपने खुदाई का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। आए खुदा बचा ले, जिस दिन हम पुकारें तो बादशाह हमें जवाब दे। खुदा उनके अजीम पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए अजीजो, हम दुआ मांगे और आज के इस प्रोग्राम को खुदा उनके सुंदर हाथों में दे। खुदा उन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश, तेरी हमद हो कि तू हमारा निगहबान है। खुदावन, हम एक एक पल के लिए जो तूने हमें बख्शा तेरा शुक्र करते हैं।
اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں پیارے خداوند تیرے بندہ کے لیے، اپنے بھائی اقبال دت کے لیے، اپنی بہن کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، جنہیں خداوند تو بڑے اپنے فضل سے، بڑی مہربانی سے، سلامتی سے خداوند سائپرس سے واپس لے کر آیا ہے۔ خداوند سارے مشن ٹرپ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور اے پیارے خداوند دعا کرتے ہیں کہ سائپرس کی کلیسیا کے لیے کیا خداوند تو نے برکت دے، ان کے تمام نامناسب حالات میں خداوند تو ان کی مدد فرما، اور اے پیارے خداوند جتنے بھی اور بھی جگہ پر تیرے لوگ خدا مصیبت زدہ ہیں، اے پیارے خداوند پریشان ہیں، ان سب کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور اے قدوس زندہ پاک خدا آج کے اس پروگرام کے لیے تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، تمام ایکوپمنٹ کو، نیٹ کو خداوند تیرے قبضہ میں دیتے ہیں، خداوند ہر طرح کی پریشانی سے بچا کے محفوظ رکھنا، بڑی برکت دینا، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ پھر بھائیو ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کرتے ہیں، یہ خوبصورت زبور جو ہے یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اور جیسے کبھی ہم نے زبور جو تلاوت کیا، اب ہم اس کو گائیں گے اور خداوند کی تعریف کریں گے۔ دکھاں دے ویلے تیری ہوا سنے دعا، عزت تیری ودھاوے گا یعقوب کا خدا۔ یہ خداوند کی حمد کریں، خداوند کی ستائش کریں۔ دکھاں دے ویلے تیری
دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، اس ذریعے بدھاوے گا یعقوب دا خدا. یہ خوبصورت زبور جس میں ہم اعتماد، بھروسہ، ایمان، اس کی خوبصورت تصویر دیکھتے ہیں کہ داؤد کس طرح خدا ان پر بھروسہ اور یقین رکھتے ہیں. ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں جی اپنے نئے آنے والے دوستوں کو جو کہ ابھی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے اپنی پیاری بہن سوریا ونسن کے لیے، اور ہم ویلکم کرنا چاہتے ہیں ایلڈر ارون سنگھ صاحب کو اور اپنی بہن شمیم بینٹ کو. خدا آپ سب کو برکت دے. ہم اپنی پریز اینڈ ورشپ کو جاری رکھیں گے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اتنا خوبصورت زبور ہے کہ ہمارے اپنے اسٹوڈیو میں بہت بڑی بلیسنگ انوائنٹنگ کو ہم فیل کر سکتے ہیں. تو آئیے ہم خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، اور خدا ان کو جے جے کار کہتے ہیں. صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا انتظاری. کیسا لگ رہا ہے بھائی اکمال صبح صبح پریز اینڈ ورشپ؟ کیا بات ہے جی. بات ایسی ہے کہ یہی الہام ہے، یہ جتنے زبور ہیں الہام ہے، اور خدا کی بڑی بلیسنگ ہے ان میں، اور خدا کا شکر ہو. ہاللویا. کل ہم ٹریول کر رہے تھے اور میں زبور اور گیت جو ہے وہ پلے کر رہا تھا گاڑی میں، اور میں اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے، مطلب ہم سنس اور چائلڈہڈ ہم ان زبوروں کو، گیتوں کو سن رہے ہیں، لیکن ان میں اتنی وہ ابھی بھی بلیسنگ ہے
रहेगी, कि ये खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है। आप अगर कोई सेकुलर सॉन्ग सुनते हैं तो आप एडअप हुए यार, पहले भी सुना हुआ था यार, ना? कोई आप बुक पढ़ते हैं जी तो आप यार एक आध दफा पढ़ते हैं, बल्कि एक दफा को पूरी पढ़ने को टाइम मिलता है, तो जी आप दोबारा उसको पढ़ने के इतने मुश्ताक नहीं होते। लेकिन हाँ खुदावंद का पाक कलाम, बाइबल मुकद्दस, मैंने देखा कि लोगों ने पता नहीं कितनी कितनी दफा उन्होंने इसको पढ़ा है, लेकिन फिर भी तशनगी रहती है, भूख प्यास रहती है। जी जी और अभी मैं यरूशलेम के बारे में बात कर रहा था कि कल के एक ऐसा शहर, एक ऐसी जगह जहां पर जब आप जाते हैं तो छोटा सा खिता है, आप एक हफ्ते में आप फेर सकते हैं, उसको घूम सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर जी चाहता है, जैसे आप एयरपोर्ट पे आते हैं, जी चाहते हैं जी वापस चले जाएं। कई कंट्रीज में आप जाते हैं ना भाई इकबाल, तो आप कहते हैं यार ये तो मैंने जगह पहले भी देखी हुई है, क्या जाना है, रहने दें जी। तो लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहां पर आपका जी चाहता है बार बार जाए। और पाक कलाम भी खुदावंद का, मुझे 36 साल हो गए हैं खिदमत में, और ऐसा लगता है ये 36 घंटे हैं। कोई अभी तक जो ना वो अंदर एक जो प्यास है खिदमत की, खुदावंद के पाक कलाम की, वो और ज्यादा बढ़ रही है। और मैं प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आपने इतना लंबा सफर किया, उर्दू का भी और इंग्लिश का भी दोनों सफर आपने किए हैं। और जी आपकी तबीयत भी नासाज, और हमारी प्यारी बहन डॉली भी अभी ठीक नहीं है, इसलिए तो वो इस प्रोग्राम में आज शामिल नहीं हो सकी। तो आपने अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम कमी महसूस करें अपनी बहन की कि वो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है, लेकिन जैसे उनकी तबीयत ठीक होगी वो हमें ज्वाइन जी करेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि साइप्रस में ये उनको हॉलिडे पे छोड़ आए हैं। हाँ जी हाँ जी ऐसी जरूरत वैसे हम कर नहीं सकते। नहीं 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 खुदा के शुक्र, लेकिन उनकी मौजूदगी बड़ा अच्छा लगता है हमें प्रोग्राम में। और हमारे साथ हैं जी हमारे प्यारे दोस्त भाई रेवरेंड गिलबर्ट डेविड, और भाई साहब गिलबर्ट साहब आप तैयार हैं? इस हफ्ते आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बड़ा जरूरी मजमून है जिस पर हम बात कर रहे हैं, क़यामतुल मसीह। और जैन भी हमारे साथ होंगे, कल उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो जरूर इस हफ्ते में। जैन के बेटा हुआ जी, और खुदावंद का शुक्र। तो जी बहनों भाई, लीजिए अपनी बाइबल मुकद्दस को, और हमारे पास जो चंद मिनट बचे हैं इनमें हम थोड़ा सा और प्रेजेंट वर्शिप कर लें, और फिर हम मिलकर तो खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं। तो मैं ये जो ज़बूर है, गीत हैं, इनको आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हम खुदा की तारीफ करते हैं हेस्टन चर्च को साथ मिलकर, और इस दौरान आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें और तैयारी कीजिए।
जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है. It's a sense of belonging. And the other thing is there's a great need of sense of our sins. हमें अपने गुनाहों का भी एहसास करना है. और जब आप सलीब पर ध्यान करते हैं, जब आप सलीब को देखते हैं और उस पे कुर्बान यीशु को देखते हैं, we need to remember his love, his grace, his mercy, which is beyond our understanding. हम इस बात को नहीं समझ सकते कि क्यों एक शख्स ने तमाम दुनिया के लिए अपनी जान दी. लेकिन जिस रोज मैंने भाइयों हम इस बात को समझ जाएंगे, फिर हम जानेंगे कि खुदा की मोहब्बत कितनी अजीम है. खुदा उनका शुक्र हो. हमारे साथ रावलपिंडी से मेरे प्यारे भाई दोस्त शोरी साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है. हमारी प्यारी बहन सुमन, हम उन्हें वेलकम कहते हैं. एशास, सॉरी मैं आपका नाम सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाता. एयास, ये कहाँ से आप, प्लीज लेट मी नो वेयर यू बेस्ड. और हम बहुत आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें ज्वाइन करते हैं. तो वक्त हुआ जी खुदा उनके पाक कलाम का, और घड़ी की सुइयां बड़ी तेज से चल रही, पता नहीं मुझे लग रहा है ऐसे बड़ी तेज. तो अजीजों पाक कलाम को खोलिए. कल जैसा कि हमने इस बात को देखा था ग्रंथियों के खत में, और आज हम उसी को जारी सारी रखेंगे. कल इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम था अबाउट द क़यामतुल मसीह, रेज़रेक्शन ऑफ आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. हम उस सब्जेक्ट को आगे लेकर बढ़ेंगे. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ अपने प्यारे भाई के लिए जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, और खुदा का पाक कलाम वो हमारे साथ बांटेंगे. भाई इकबाल दत्त, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं. और आइए हम जिंदा पाक कलाम को देखें. पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब, उसके 20 से 28 आयत तक, सफा नंबर 166 पर यूं मरकूम है. 1 Corinthians chapter 15 verse 20. लेकिन फिल वाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ. कि जब आदमी के सबब से मौत आई, तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई. और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से. पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी. उस वक्त सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा. क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है. सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है. मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा. और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा, तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबे कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो. खुदावन के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो. आमीन. आइए हम दुआ मांगे. खुदावन कदूस, मेहरबान, जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हम्द, तेरी सताइश हो, क्योंकि तू अजल से हमसे प्यार करता है. तेरी मोहब्बत अजली और दायमी है. ऐ कदूस, जिंदा पाक खुदा,
ہم تیرے شکر کرتے ہیں تیرے اکلوتے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے لیے، اس کی فرمانبرداری کے لیے، اس نے صلیبی موت خوارا کی، اور ہم اس کی قدرت کے لیے شکر کرتے ہیں کہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور ہمیں یہ مبارک امید ہوئی کہ جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں خداوند تو انہیں بھی اسی طور سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، تیرے خادم کے لیے، اپنے بھائی اقبال دت صاحب کے لیے تیرے پاک کی معمولی چاہتا ہوں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہو، یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ بھائی اقبال، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے جو والیوم ہے موبائل کا شاید وہ کھلا ہوا ہے، اس میں سے وہ فیڈ بیک جو ہے وہ آ رہی ہے، دیکھیے فل وہ بند کریں گے کیونکہ وہ اس میں سے نا آواز جو ہے نا وہ بیچ میں آتی ہے۔ میرا بھائی کل ہاں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، موڈ پہ لگا دیا جی۔ کل ہم بھائی اقبال بات کر رہے تھے اپنے انٹروڈکٹری پروگرام میں ریزریکشن کے حوالے سے، قیامت المسیح کے حوالے سے، اور ایک آیت جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا میں پہلے تھوڑا سا کے بارے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ اس کے لکھنے کا کچھ انداز جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو جو بہن بھائی پروگرام دیکھ رہے ہیں میں ان کے لیے صرف اس کو اس کے بعد میں آپ کو ہینڈ اوور کروں گا۔ پہلا کرنتھیس کا 15 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اگر مسیح نے جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی محبت کی گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا، اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتا تو مسیح بھی نہیں جھوٹا، اور اگر مسیح نہیں جھوٹا تمہارا ایمان بے فائدہ، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ اچھا، اس میں در حقیقت جو خدا کا بندہ پالوس رسول ہے وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر جب ہم منادی کرتے ہیں تو خدا یسوع مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، کہتے ہیں اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر آپ کی منادی، آپ کا یہ سب کچھ کہنا جو ہے وہ بے فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کیونکہ جو الفاظ ہے کہ وہاں پر جو لفظ اگر استعمال کیا گیا ہے کہ اگر مردوں کی قیامت نہیں ہے، اگر مسیح نہیں جی اٹھا، تو دس از ایک کوشچن مارک ہے در حقیقت یہ کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں، اگر آپ منادی کرتے ہیں، آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ خدا مسیح مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، تو اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے بات کرنے کا۔ While we are talking about the resurrection of Christ, we are sharing the truth. ہم ایک سچائی کو لوگوں کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، and we are fully convinced، ہم اس بات کے بارے میں مکمل طور پر ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جھوٹ ہے۔ That's why Paul and the rest of all the evangelists they are spreading this good news in this world. But if there is no such truth in that, it's useless to proclaim the good news. یہ پاک کلام لکھنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو در حقیقت یہ بات ہے اس آیت میں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جی بالفرض مردے نہیں جھوٹے اور ہماری منادی بے فائدہ ہے۔ تو اگر آپ کٹ کر کے، اگر تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کلام کو پڑھیں گے تو پھر وہ شاید اس میں آپ کو مشکل پیش ہے سمجھنے کی، لیکن اس کے کانٹیکس کو، اس کے سیاق و سباق کو ضرور ہمیں دیکھنا چاہیے۔ تو اس لیے یہاں پر اس کا مقصد جو ہے وہ یہ کہنے کا ہے۔ تو آپ امید ہے کہ آپ کو یہ بات جو وہ کلیئر ہوگی۔ تو بھائی اقبال، کل ہم نے اس بات کو سیکھی کہ کیا اس کی اہمیت ہے۔ ایک بات جو میں شروع میں آپ کی بات شروع سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کو، دیکھیں یہ جو جسم ہے نا یہ مٹی میں چلا، وہ خاک اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ انسان جو ہے اس نے دو ہی جگہ ہیں، یا تو وہ ابدی ہلاکت میں جائے گا یا ابدی زندگی میں جائے گا۔ تو یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ڈیسٹینیشن جو ہے، منزل جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دو ہی راستے ہیں، ایک سکڑا ہے ایک کھلا ہے۔ اور یہ جسم جو ہے یہ ایک نیا بدن ہمیں دیا جائے گا، اور مردے جو ہے وہ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ غیر فانی حالت میں جو ہے وہ جی اٹھیں گے اور ایک نیا بدن دیا جائے گا۔ پولس کہتا بھی ہمیں نہیں معلوم کیونکہ بھی ہم آئینے میں دھندلا سے دکھائی دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم روبرو دیکھیں گے۔ تو ہمیں اس بات کے بارے میں بہت ضروری سیکھنا، یہ جو ہے نا ریزریکشن آف جیسس کرائسٹ، اس کا ہمارے ایمان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے۔ اور اگر ہم اس بات کو نہیں سیکھیں گے تو پھر ہمارا نجات کے بارے میں پیغام دینا، ایسٹر کو سیلیبریٹ کرنا، تجسم المسیح کو سیلیبریٹ کرنا، کرسمس کا، کوئی اس کا فائدہ نہیں اگر مسیح نہیں جی اٹھا۔
اور یہ ہمارے ایمان کی بہت بڑی ایمان کی بنیاد ہے. اس لیے اس کو اپنے پاس تحریر کریں، ان باتوں کو، ان کو اپنے ذہن میں رکھیے. تو میں بھائی اقبال آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا شروع میں کہ آپ کا جو تجسم المسیح کے بعد یہ جو مضمون ہے قیامت المسیح، اس کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے ذہن میں اس کی کیا اہمیت ہے جب آپ خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا پیچھے چلیں گے کیونکہ ہم نے کروسیفکشن کے بارے میں آلریڈی ہم نے سیکھا ہے. اس کے جو کہ آپ تھے نہیں پروگرام میں، آپ گئے ہوئے تھے سائپرس، تو ہم نے سیکھا تھا کہ خدا یسوع مسیح کے جو دکھ ہیں ان کی کیا ریئلٹی ہے، اس میں کہاں تک سچائی ہے، اور جو واقعات ہوئے ان کی عدالت کی گئی، سارے ہم نے ان باتوں پہ جو ہے نا ہم نے بات کی ہے. اب ہم تھوڑا سا آج ایک تو یہ بات دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے جب خدا یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دے دی، اور کلمات کو ہم بعد میں ان کو دیکھیں گے. لیکن آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ صلیب پر یسوع کے قربان ہونے کے بعد، موت کے بعد کے جو واقعات ہیں کہ وہ کہاں پر گئے، اور پھر اس کے بعد جب مردوں میں سے جی اٹھے تو اس کا ہمارے لیے کیا سبق ہے. اور پھر ہم تھوڑی سی اس کے بارے میں جو دیکھیں گے آنے والے دنوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم ساتھ ساتھ بات کریں گے. تو پلیز ذرا ہمیں اس بارے میں بتائیے گا. جی بھائی صاحب، یہ جو قیامت ہے یہ ہماری مسیحیت کی بنیاد ہے بیسیکلی. یعنی کہ قیامت کیا ہے؟ جی اٹھنا. اینی وے بات یہ تھی کہ جب مسیح خدا مردوں میں سے جی اٹھے تو قبر میں سے باہر آئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مریم آئی چھونے کے لیے. تو خداوند یسوع نے، یعنی بات یہ ہوئی کہ وہ مالی سمجھ رہی تھی اس کو، تو خداوند یسوع نے کہا کہ ابھی مجھے نہ چھو، مجھے باپ کے پاس جانا ضرور ہے. یہ نہیں کہ وہ عورتوں کو ہاتھ نہیں تھے لگانے دیتے. یہاں پر کہنے کا مطلب سوری میں آگے بڑھنے کا کیونکہ میرے پھر ذہن سے نکل جاتی چیزیں. یہ جو بھی بات آپ نے فرمائی ہے نا کہ مجھے نہ چھو، اس پہ جو یہود اپنا جو مرزئی ہیں وہ ایک آبجیکشن کرتے ہیں. میں ساتھ ساتھ چاہتا ہوں کہ ہم اس کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر لیں کہ رہ نہ جائیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ایک طرف تو خدا یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہ چھو، میں باپ کے پاس نہیں گیا، اور پھر توموں کا کہتے ہیں کہ مجھے چھو کے دیکھ کیونکہ روح کے ہڈی اور گوشت نہیں. تو میں نے بھائی یہاں پر جو ایکچولی جو ٹرانسلیشن ہے اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کنگ جیم ورژن کو اگر آپ دیکھیں گے جو کہ ایک بڑا اچھا ٹرانسلیشن ہے، اور جو یونانی زبان سے جو ترجمہ ہوا ہے، تو وہاں پر جو لفظ ہے وہ ٹچ نہیں استعمال کیا، ڈو ناٹ ٹچ می. اب اردو میں جو لفظ ہے وہ چھونے کا لفظ استعمال کیا، مجھے نہ چھو. لیکن در حقیقت جو انگلش ٹرانسلیشن ہے یونانی زبان سے، وہ بھائی ایک بات ہے کہ ڈو ناٹ کلنگ ود می، میرے ساتھ لپٹ. ہاں، کیونکہ وہ خوشی سے خدا کے ساتھ چمٹ گئی تھی، لپٹ گئی تھی. تو خدا نے کہا کہ میرے سے چمٹی نہ رہے بلکہ جا کر میرے بھائیوں کو خبر دے. اب دیکھیں الفاظ جو مار ڈالتے ہیں، تو ایک میرم سے مجرم بنا دیا. اصل میں وہ دیر اس لیے اس کو کہہ رہے تھے کیونکہ عبرانیوں 9 اور اس کی 12 میں لکھا ہے کہ وہ ایک ضروری کام کرنے کے لیے جا رہے تھے. وہاں لکھا ہے کہ وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کے نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کے اس پاک مقام میں داخل ہوا جو ہاتھوں کا بنا نہیں ہے. یعنی جا کے اس نے ایک قیمت دی. یسوع نے اپنا لہو جو ہے وہ باپ کو دیا، اور پھر فوراً وہ جیسے آپ نے کہا کہ گلیل میں اپنے جو رسول اس نے چنے تھے ان کو، تو یہ نہیں مطلب کہ وہ ہاتھ لگانے نہیں دے رہا تھا، دیر نہیں تھا کرنا چاہ رہا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ دیکھیں نا، یہ وہ قیمت تھی جو میرے آپ کی اور دنیا کے گناہوں کی. اس لیے پہلا کرنتھیوں 3 باب، پہلا کرنتھیوں 6 میں لکھا ہے تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے. یہ وہ لہو ہے، پاک لہو ہے، یسوع کا لہو ہے جو اٹونمنٹ کے طور پہ، یعنی کفارے کے طور پہ باپ، کیونکہ گناہ تو اسی کا کیا تھا. اب سوال تو یہی تھا، اسی لیے یسایہ اور 43 کی جو ہے اس کی میں لکھا ہے کہ وہ اس لیے آیا تاکہ ہمارے گناہوں کو
اٹھا کے لے جائے. سو ایک تو یہ بات تھی کہ پہلی بات یہ تھی. پھر اس کے بعد ایکچولی جی اٹھنے کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جب ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو 2 مرتبہ دنیا پوری پہ اندھیرا چھایا ہوا تھا. پیدائش پہلا باب اور اس کی پہلی چند آیات دیکھیں تو اس وقت ہاں جی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں چھایا تھا اور اس میں پہلا انسان جو پیدا کیا گیا یعنی پہلا آدم. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور ٹائم آیا کہ جب ساری دنیا میں اندھیرا 3 گھنٹے کے لیے چھایا گیا اور وہ یہ تھا کہ میرا اور آپ کا یسوع صلیب پہ چڑھ کے کچھ کر رہا تھا اور وہ ریزوریکٹڈ لائفز جی اٹھی زندگیاں کریٹ کر رہا تھا. تو یہ مقصد اس کا صلیب پہ تھا. اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں بھائی صاحب کہ جو ہی وہ اپنے شاگردوں سے ملتے ہیں تو پہلی چیز جو شاگردوں نے نوٹس کی کہ اس نے تو ایک نیا لباس پہنا ہوا ہے اور کفن جو ہے وہ کہاں پڑا ہے؟ قبر میں پڑا ہے. اور اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہم یسوع میں جی تو اٹھے ہیں, ہم نے کفن نہیں اتارے. ابھی بھی ہمارے اندر وہ پرانی باتیں, رویے, یہ ساری باتیں ہم دیکھ رہے ہیں. اور دوسری چیز جو انہوں نے نوٹس کی اور وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے جو یسوع جب یہ عورتیں گئیں, لوکا میں بھی ذکر ہے اس کا کہ وہ مسالے لے کے اس کو ملنے کے لیے گئیں اور انہوں نے جی اٹھے یسوع کو دیکھا. اصل میں یہ جی اٹھا یسوع جو ہے, یہ اس کا جی اٹھنا جو ہے, پرانے عہد نامہ میں لوگ ایمان سے مسیح پہ ایمان رکھتے تھے کہ وہ آئے گا ہمیں نجات دے گا, لیکن نئے عہد نامے کی جو نجات ہے اس میں یہ ہے کہ جی اٹھے یسوع کو جب انہوں نے دیکھا شاگردوں نے یوحنا 20 میں, تو پھر وہ نئے عہد نامہ کی نجات میں شامل ہوئے. سو کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی صاحب کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی جی اٹھ کے یہ ثابت کیا کہ موت کے بعد ایک اور زندگی ہے اور وہ لا فانی. اب یہ جو مسیح یسوع کی جی اٹھنا جو ہے یہ لا فانی انسان کو یعنی فانی انسان کو لا فانی بنا رہا ہے. اور اس لیے بہت سی باتیں ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اقبال جو ہم واپس جاتے ہیں اسی اپنے خاکے پہ آؤٹ لائن جو ہماری ہے ہمارے پروگرام کی, میں نے کیونکہ ایک سلسلہ جو ہے مطلب اس کو ایک سیریز کے طور پہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. میرا جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ جب خدا مسیح نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور یہ کہہ کر اس نے جان دے دی, جو مطلب 7واں کلمہ بھی ہے, تو اس کے بعد جو واقعہ جو پیش آیا کہ خدا مسیح جو ہے وہ ہم اپنے عقیدے میں بھی کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں اتر گیا. تو ہمیں ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا کہ جو ہمارے ناظرین ہیں کہ وہ اس کے بعد خدا مسیح کیوں وہاں پر گئے اور کیا مقصد تھا اور وہ کون سی جگہ ہے. یہ میرا جو کوسچن, پلیز اس پہ فوکس کیجیے گا. ہم اس کے بعد باقی جو جی پطرس کے خط میں لکھا ہے کہ جسم کے اعتبار سے تو وہ مارا گیا مگر روح کے اعتبار سے وہ زندہ کیا گیا, اور اسی میں وہ ان قیدی روحوں میں جا کے اس نے منادی کی. اب سوال جی میں اس کو پڑھ دوں تاکہ جو ہمارے ناظرین یوں لکھا ہے افسیوس کا 4 باب اور اس کی 8ویں آیت سے, ایفیشین چیپٹر 4 ورس 8. اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گئے اور آدمیوں کو انعام دیے. اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا سوائے اس کے کوئی زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا, اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے. جی اچھا, ایک تو یہ تھا کہ وہ گیا عالم ارواح میں کیوں تھا. دیکھیں یہ زبور عالم ارواح کے بارے میں یہاں پہ تھوڑا سا میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کے مائنڈ کو میں دیکھ رہا ہوں
ذرا تھوڑا سا عالم ارواح کے بارے میں ہمیں بتائیے تاکہ ہم اس کو اور آگے لے کے بڑھ سکیں۔ بھائی صاحب، پاتال پرانے عہد نامہ میں جو ہے یہ عالم ارواح کو کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سو روحوں کا عالم، یعنی جو پہلے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے اور زبور 68 کی 18 سے پہلے، یہ ایک پروفسی ہے، ایک پیشن گوئی ہے۔ زبور 68 کی 18 اور افسیوں جو ہے وہ اس کی آپ نکال لیں جی۔ تو یہ گئے کیوں تھے جی؟ دوسرا پیسہ جی یہ جی افسیوں 4 کی جو ہے 8 آیت بھی اسی کے تعلق سے ہے۔ اب یہ ایک تو وجہ یہ تھی کہ جو گئے تھے وہاں کوئی منادی نہیں کی، منادی یہاں جو ہے وہ اعلان کرنے گئے تھے۔ اعلان کیا کرنے گئے تھے؟ کیونکہ عبرانیوں 9 کی 27 کے مطابق مرنے کے بعد نجات کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ سو بعض کا ہم اس کو کہتے ہیں وہ گئے تھے ان روحوں کو نجات دینے کے لیے، نہیں، مرنے کے بعد نجات کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اب یہاں وہ گئے تھے 2 کام کرنے۔ مکاشفہ پہلا باب 18 میں لکھا ہے میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں، عالم ارواح کی کنجیاں اب اس کے پاس ہے جو پہلے شیطان کے پاس تھی۔ سیکنڈ یہ تھا کہ وہ ان علاقے میں جب گئے اور پھر جیسے انہوں نے کہا تھا یونا کا مچھلی کے پیٹ میں 3 رات دن رہنا ضرور ہے تو رہا ہے، اور ابن آدم کا بھی زمین کے نیچے یا پاتال میں جانا ضرور ہے۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب گئے تو چابیاں بھی انہوں نے شیطان سے لے لی، کیونکہ عالم ارواح کا بھی جو اختیار تھا وہ شیطان کے پاس تھا۔ وہ جادوگرنی نے بھی سیمل کی روح نکالی۔ سو آدم سے یسوع تک کی جتنی راست باز روحیں تھیں وہ وہیں تھیں، اور اس کے بعد جی اٹھنے کے 40 رات دن کے بعد جب وہ 40ویں دن سینڈ ہوا، اٹھایا گیا، تو یہ ڈپارٹمنٹ جو تھا یہ ساتھ لے گیا اس پیشن گوئی کے تحت کہ جب تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا تو قیدیوں کو لے گیا۔ اب قیدی روحیں جو ہیں یہ اسپرٹ بینگز کے لیے ہیں جو روحانی وجود رکھتی ہیں، جس طرح فرشتے اور یہ مخلوقات، اور قیدی لفظ جو ہے یہ بشر کی روح کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ سو اس وقت یہ ڈپارٹمنٹ لے کے چلا گیا اوپر۔ یہاں پر جو آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جو اس چیز کو دیکھیں، زبور 16 ہے نا بھائیو، اور اس کی 9ویں آیت میں جیسے بھائی فرما رہے ہیں، یوں لکھا ہے، بڑا خوبصورت زبور ہے، اور ہم عام طور پر اس کو گاتا ہے، خداوند میرے تو ہی کر رکھوالی، میرا سب بھروسہ تو ہی ہے رب والی۔ اور اس کی 9ویں جو آیت ہے وہ اس طرح سے ہے، اسی سبب سے میرا دل خوش اور میری روح شادمان ہے، میرا جسم بھی امن و امان میں رہے گا، کیونکہ نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا۔ تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا، تیرے ظلم میں کامل شادمانی ہے، تیرے دانے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے۔ یہاں پر ہم جو بھائی فرما رہے ہیں، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ داؤد جو ہے وہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کر رہا کہ وہ میری جان کو پاتال میں نہیں رہنے دے گا۔ اگرچہ ریزریکشن ہوگی، مطلب داؤد کی بھی ہوگی، وہ بھی جی اٹھے گا، لیکن اس کی قبر موجود ہے اور وہ دروازے بند ہیں، اور ہم نے وہاں پہ گئے بھی، ہم نے دیکھا اس کو۔ تو یہ جو بات ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، کہ وہ جو آپ نے جیسے فرمایا بھائی کہ وہ جو قیدی روحیں تھیں ان میں منادی کی گئی، یعنی نوح کے دور سے لے کر آنورڈ، جو کہ تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جا کر وہاں پر 3 دن جو ہے وہ منادی کو، جو لوگ ابھی جیسے ہم نے دیکھا کہ جو قیدی روم کو ان کو ساتھ لے کر آدمیوں کو انعام دیے، تو یہ ایک وجہ تھی تاکہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح جائیں اور وہاں پر وہ قیدی روموں میں جو ہے وہ منادی کریں۔
تو دراصل یہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں پیش گوئی ہے جو زبور 16 میں ہم نے دیکھی. جی بھائی ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جی یہ کریوسو ورڈ یوز ہوا ہے. اس کا مطلب ہے جیسے کہ مکاشفہ 5 کی پہلی آیت میں کہ فرشتہ آیا اور اس نے منادی کی، اعلان کیا. تو پائی صاحب ایک ہماری جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ عبرانیوں 9 کی 27 میں لکھا ہے کہ آدمیوں کا ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا ہے، مرنے کے بعد نجات کا کانسیپٹ نہیں ہے. سو اس کو اگر کسی وقت ڈیٹیل میں دیکھا جائے، یسوع نے وہاں جا کے اعلان کیا. یوں بھی کہتے ہیں نا قبر میں کون تیری ستائش کرے گا. ہاں جی اعلان کیا. یہ نہیں کہ وہاں جا کے اس نے ان لوگوں کو، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو ہنوک جو تھا جو کہ 7ویں پشت پہ تھا، اس نے اس وقت خداوند یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کی پروفسی کر دی تھی. تو یہ بھی ایک اچھا مضمون ہے کہ شروع سے اس کا مکاشفہ ساروں کو تھا. ابراہیم نے اس کو دیکھا. یسوع نے کہا تھا کہ تمہارے باپ ابراہیم نے مجھے دیکھا اور وہ دیکھ کے بڑا خوش ہوا. سو کہنے کا مطلب یہ ہے یہودا کا خط اس کی 14 آیت میں لکھا ہے کہ ہنوک جو آدم کی 7ویں پشت پر تھا، اس نے خداوند یسوع مسیح کی اس وقت، ابھی دیکھیں 5ویں باب میں یسوع کی دوسری آمد کی جو تھی وہ پروفسی. سو یسوع کا مکاشفہ موسیٰ کو بھی تھا عبرانیوں 11 میں. تو یہ ساروں کو وہ اس کا مکاشفہ تھا. ابراہیم کے ساتھ 18 میں دیکھ لیں، پیدائش 18 میں وہ، اور جب بھی خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آتے تھے تھیوفنی کے مکاشفے میں آتے تھے، وہ ان کو جانتے تھے. جی سوری. تو یہ کہنے کا بات ہے کہ وہ چابیاں بھی انہوں نے چھینی، اس سے لی، کیونکہ صاف بیان کیا پہلے یہ سارا جو عالم ارواح کا کنٹرول، یہ اس کا انچارج شیطان تھا. مکاشفہ 1 کی 18 میں مر گیا تھا، اب زندہ ہوں، اب عالم ارواح کی چابیاں اس کے پاس ہیں، اب کوئی روح بھٹکتی بھٹکتی نہیں ہے. تو یہ میرا مطلب کہنے کا کہ خداوند یسوع مسیح اس دوران یہ کر رہے تھے اور ساتھ ہی جی اٹھی زندگیاں کریٹ کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، جس کا ہم اگر 19 آیت اگر ہم 15 کی 19 دیکھیں کہ اگر ہم صرف جیتے اسی زندگی میں یہی مان لاتے ہیں کہ یسوع بس ہماری خاطر مرا، جی اٹھا، اور ہم بد نصیب ہیں چونکہ ہمارے لیے ایک اور زندگی جیزس نے، جس کو آپ کہہ لیں کہ وہ کریٹ کی ہے، جو اس نے صلیب پہ کی ہے. 19 آیت اگر ہم دیکھ لیں. اگر ہم صرف اسی زندگی مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمی زیادہ بد نصیب ہیں. ہاں تو ایکچولی ہمیں تو جس طریقے سے 11 کی 25 میں یوحنا کی قیامت اور زندگی میں ہے، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی زندہ ہوگا. تو خداوند یسوع مسیح بیسیکلی یہ بھی جی اٹھی زندگیاں گزارے تھے. بیسیکلی آج جو لوکا 20 کی 36 آیت اگر ہم کا آخری حصہ دیکھیں کہ آج ہم نے خدا کے بیٹے بیٹیاں ہو کے زندگیاں تو ٹھیک ہے ہم جسٹیفائی ہو گئے، لیکن جو اس دور میں ہم نے زندگیاں گزارنی ہیں وہ ریزوریکٹڈ لائفز ہیں، جی اٹھی زندگیاں. اور یہ ایک خداوند یسوع مسیح نے ہمیں لیسن دی ہے. اور اس جی اٹھی زندگیوں کا جتنی دیر تک ان کے شاگردوں کو تجربہ نہیں تھا، ڈر تھا. اور جب انہوں نے یسوع کو جی اٹھے یسوع کو، اسی لیے مکاشفہ یوحنا 20 میں جب یسوع ان کے پاس گیا، جیسے مریم کو کہا تھا، تو انہوں نے جی اٹھے یسوع کو دیکھا. اور یہ منادی یہی ہے کہ پالوس رسول، آپ نے بڑا اچھا بیان کیا. اس پہ ہم باقاعدہ ایک سیشن رکھیں گے کہ جو امپیکٹ ہوا جی اٹھے مسیح کا لوگوں کی زندگیوں پہ، وہاں پر ہم شاگردوں سے لے کر آئندہ آنے والے جو کلیسیا اور سارے، اس کے بارے میں ضرور ہم ایک سیٹنگ رکھیں گے اور اس پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس کے کیا معنی ہے، اور اس کا خدا کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد لوگوں کی زندگی پر، خاص طور پر خدا کے جو شاگرد تھے ان کی زندگی پر کیا اس کا اثر ہوا. لیکن آج چونکہ ہم اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ جو خدا مسیح جب عالم ارواح میں گئے، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ
وہاں پر ان کے درمیان انہوں نے منادی کی، اور یہ ہمارے ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور ہنوک کی آپ نے مثال جیسے ہنوک کے بارے میں ہم جانتے ہیں 365 برس وہ خدا ان کے ساتھ چلتا رہا، وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ تو یہ کوئی ایسی کوئی نئی بات نہیں۔ ریزریکشن کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ یہودی جو ہیں وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں، مسلمان جو ہے وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں، مسیح قیامت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو اس کی سب سے بڑی جو گارنٹی ہے وہ، جیسے کبھی میں نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا، پہلا کرنتھیوں کا 15 باب اس کی 20 ہے، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اب یہاں پہ سرٹنلی جو لفظ انگلش کا، یا انڈیڈ از ریزن فرام دا ڈیڈ، اب یہ ایک یقین دہانی ہے یہاں پر کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اس کی وجہ جو وہ بیان کرتا ہے پالوس، وہ کہتا ہے کہ جو سو گئے ہیں۔ اب دیکھیں ایک ایک لفظ اگر ہم غور کریں تو بہت زیادہ ٹائم، یہاں پر بھائی اقبال جو لفظ استعمال کیا وہ سو گئے ہیں، ہے نا، اور ان میں پہلا پھل ہوا۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہے ان کا جی اٹھنا ہمارے لیے یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک تو ہماری جو حالت ہے مرنے کے بعد، جو بلیورز ہیں وہ نیند کی حالت میں ہے، اور خدا یسوع مسیح جب لازر کی موت ہو گئی ہے تو وہ تو سو رہا ہے، اور اس کو پتا تھا کہ وہ ان کو زندہ کر لے گا۔ تو یہاں پر پالوس رسول یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بابت جو ہے نا واقف نہ رہیں، تسلیق خط میں بھی کہ وہ سو رہے ہیں۔ اور میں ان تمام بہنوں بھائیوں کو جو جن کے عزیز انکلوڈنگ می، ہمارے جو عزیز ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کے بارے میں نا امید نہیں ہونا ہے، کیونکہ وہ نیند کی حالت میں ہے، اور خداوند جو ہے وہ انہیں اٹھا کھڑا کریں گے۔ اور کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ لیکن یہاں پر جو بیس ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، جو ہماری یقین کی بنیاد ہے، وہ مسیح یسوع ہے، کہ مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے۔ تو اگر کوئی مسیح میں نہیں ہے، وہ خداوند نے کہا کہ پہلا اس کے یوحنا کا انجیلی میں اس کے 15 باب میں کہ جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہ یہ بہت سا پھل لاتی ہے۔ تو اگر آپ اس میں پیوست رہیں گے، آپ اس میں جڑے رہیں گے، تو آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اقبال بہت ہی یہ خوبصورت مضمون ہے، اور اس پہ جتنی بھی بات کی جائے ایک سیشن میں تو بڑا مشکل ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ ضرور دوبارہ بھی آئیں، اور ہم اس پہ اور زیادہ سیر اثر گفتگو کریں گے۔ تو لیکن یہاں پر آج ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح مرنے کے بعد وہ کہاں پر گئے اور اس کی وجہ کیا تھی، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو اگر مزید اس میں آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کچھ منٹ باقی ہیں، ضرور پلیز آپ ایڈ کیجیے اس میں۔ بھائی صاحب، جو بات یہ ہے کہ جو ثبوت ان کے کہہ لیں کہ قبر ابھی بھی موجود ہے، آپ نے چکر وہاں لگایا متی 28:6 میں، جب وہ فرشتے نے ان سے کہا کہ دیکھو یہاں نہیں ہے، سو قبر آج بھی ان کی خالی ہے۔ پھر فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے، یعنی لوکا 24:5 اور 6 میں کہ تم مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، اور جیسے اس نے کہا تھا کہ اپنا پلان ان کو پھر بتا رہے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے پروفس کتنے ہیں جی اٹھنے کے، اعمال پہلا باب 3 آیت میں کہ بہت سے ثبوتوں سے اس نے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کرتا رہا۔ پھر جب اسٹیفنس کی شہادت اعمال 7 باب 6 آیت میں، اور اس نے دیکھا، اور یہ پہلی ایک دعا ہے جو یسوع سے کی گئی ہے، کیونکہ اس نے رویا میں آسمان دیکھا، اور رویا میں اس نے باپ کو تو نہیں دیکھا، لیکن باپ کے دہنے ہاتھ یسوع کو کھڑے دیکھ کر کہا کہ آئے یسوع میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ پہلی دعا ہے جو اسٹیفنس نے اس کے ساتھ کی۔ پھر یہ جب ساؤل تھا، یہ جا رہا تھا دمشق کی راہ میں، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اعمال 9 باب میں بھی، اور وہ ساؤل کا مطلب ہے قبر ہے، جب یسوع کا انکاؤنٹر ہوا قبر پھٹی اور نیچے بیچ میں سے پالوس نکل آیا۔ تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ کیا بات ہے۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ آموس کی راہ میں بھی یہ لوکا 24 کی اس کی 13 آیت سے آنورڈ اگر آپ ہم دیکھیں تو یہ وہ سارے ثبوت ہے کہ یسوع جو ہے واقع ہی زندہ مر کے زندہ ہوا۔ پھر ایک اور اسی میں ہم لوکا 24 میں دیکھ لیں کہ اس نے اپنے زخم بھی دکھائے
اپنے دوستوں کو، اور پھر وہ مچھلی بھی کھائی، اور وہاں ان کو اس نے کہا بھائی یہ جو روح، انہوں نے سمجھا کوئی روح ہے، اس نے کہا بھائی روح کی ہڈی اور بڑی گوشت نہیں ہوتا۔ ایک نا اسکول آف تھاٹ ہے ہلونیشن، کہ جی وہ وہم تھا، ہلونیشن جو ہے کہ جی اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے۔ تو وہ کہتے تھے جی نہیں جی وہ تو اس کو ویسے جیسے خواب آتا ہے، یا ایک ہے اس کے اردو میں جو لفظ اس کا وہم جس کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے، توما کو بھی وہم ہو گیا تھا سی، وہ تو جب وہ وہ گیا لیکن نا جب وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مطلب دیکھیں نا، اگر ایک ہاں آپ کے سامنے ایک شبیہ آ رہی ہے، ذہن میں بن رہی ہے، تو اس وہ تو ایک ڈفرنٹ وہ سائیکولوجیکل ایک ہوتے ہے سوچ آپ کہہ لیں، لیکن خداوند نے صرف کہا کہ ذرا میرے زخموں کو چھو ہاں کے دیکھ، روح یا کی ہڈی اور گوشت نہیں ہوتا۔ تو نہیں وہ ایک بہت بڑا ثبوت جی ہے کہ وہ محض وہم نہیں تھا بلکہ وہ حقیقت تھی۔ تو عزیزو ہم اس پہ بات کریں گے، وقت جو اجازت نہیں دے رہا کہ ہم اس کو اور لے کر آگے بڑھیں۔ تو بھائی اقبال میں آپ کا بے حد شکر گزار تھینک ہوں، یو پاسر۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اور آپ کینیڈا میں رات کے اس پہر میں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اور میں آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے خدا ان سے دعا گوں، خدا ان آپ کو، آپ کے تھینک یو۔ گھرانے کو بڑی برکت دے۔ اور جتنے بھی بہن بھائی جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم ایاز گل صاحب کے جو کہ اس وقت ملیشیا میں بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کے لیے خدا ہم کا شکر کرتے ہیں۔ تو بھائی بہنوں، جو بھی بہن بھائی ہمارے جو اس وقت سیلم سیکرز ہیں، چاہے وہ ملیشیا میں ہے، تھائی لینڈ میں ہے، یو کے میں ہے، کینیڈا میں ہے، آپ ضرور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کے لیے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجیے، تاکہ وہ امن اور سلامتی کے ساتھ زندگی جو ہے وہ بسر کر سکیں۔ بگ پرابلم ود دا پرسیکیوشن ان پاکستان، اور وہاں پر صرف ایک بات نہیں ہے، صرف C-295 کی بات نہیں ہے، بلیشمی لا کی، بلکہ اور بہت سارے اس کے سیکٹرز ہیں جہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، وہ گھروں میں کام کرتی ہیں، بچے کام کر رہے ہیں، چوریاں جو ہے وہ خود کرتے ہیں، اور نام ہمارے کرسچن بچوں کا، عورتوں کا لگ جاتا ہے، اور اس طرح ایکول اپرچونٹی جو ہے جاب کے لیے نہیں ہے، مختلف جگہوں پر جو ہے مختلف پرابلمز ہیں۔ تو آپ ان کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور خدا ان کا شکر ادا کریں کہ ہم آزادی کے ساتھ ان ممالک میں خدا ان کی خدمت کر سکتے ہیں، خدا ان کا نام لے سکتے ہیں۔ بٹ دیر آر سو مینی کنٹریز ویئر دیر از نو سچ فریڈم۔ آپ ان ممالک کی دعا کیا کریں۔ تو بھائی آپ دعا میں رہنمائی فرمائیے، اور جتنے بھی بہن بھائی ہمارے پروگرام کے لیے خاص طور پر تو آئیے عزیزو ہم مسیح یسوع میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ، دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر بجا لاتے ہیں باپ۔ جب ہم گناہوں میں لت پت تھے تو نے ہم پہ رحم کیا، اور تو نے زبور 14 کے مطابق زمین پر دیکھا کہ کوئی راز باز نہیں، ایک بھی نہیں، تو نے اپنے بیٹے یسوع کو عوضی کے طور پہ اس نے اپنے آپ کو اس دنیا میں بھیجا، میرے، آپ کے اور دنیا کے گناہوں کے لیے۔ اے باپ، ہم آپ کا شکر کرتے ہیں کہ یہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر وہ مرا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم اس خوشخبری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، پاک روح خداوند کے لیے شکر کرتے ہیں، جو اس زندہ مؤثر لا تبدیل کلام کا مصنف ہے، اور وہی روح دلوں کو تیار کرتا ہے۔ اس وقت ہم تیرے حضور آتے ہیں، جیسا کہ درخواست کی گئی ہے کہ خداوند ٹھیک ہے، تیرا کلام بھی بتاتا ہے متی 24 میں، لوکا 21 اور جگہ جگہ، کہ یہ وقت اس میں پرسیکیوشن شروع ہے، لیکن پھر بھی اے خداوند تو اپنے بیٹے کے خون خریدوں پہ خداوند اپنا رحم اور فضل والا ہاتھ بڑھانا، اور اس وقت خاص طور پہ خداوند اس آزادی کے لیے خداوند ہم تیرا شکر بجا لاتے ہیں، اور ان علاقوں کے لیے جہاں پرسیکیوشن ہے خداوند اپنا ہاتھ بڑھا، اور یسوع مسیح کے نام میں یسوع کے خون خریدے جو ہیں وہ محفوظ کیے جائیں۔ شیطان ابلیس کے سارے منصوبے جو یسوع کے خون خریدوں کے خلاف ہیں، وہ یسوع کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ اس کے بندن کھلیں اور جوئے ٹوٹ جائیں۔ خداوند اپنے بندوں کو حکمت، دانش اور برداشت کرنے کا بڑا فضل دینا، اور اس دور میں
جب یہ حالات ابھی اور ہی برے ہوں گے ہمیں ایمان میں کھڑے ہونے کا بڑا فضل عنایت کرنا۔ خداوند پھر بھی تو وہ خدا ہے جو سب چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، اور خداوند تیرے پاک فرشتے تیرے بندوں کے لیے مددگار روئے ہیں۔ خداوند اپنے بندوں پر ہم سب پہ اپنا فضل والا ہاتھ بنا، اور خداوند ان کی تکلیفوں میں وہ خداوند تو ان کے لیے وسائل پرووائڈ کر خداوند، تاکہ وہ لوگ بھی تیرے نام کی گواہی دے سکے۔ ہم شیطان ابلیس کے ان ساری وکاری چلاکیوں کو جو کسی طور پر بھی خداوند تیرے بچوں کے خلاف آتا ہے، یسوع کے دیے گئے اختیار سے ہم اس کی ساری پاورز کو سسپینڈ کرتے ہیں، ان کے موکلوں اور ناقص تاثیروں کی ساری پاورز کو خاموش ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ سو خداوند اپنا ہاتھ بڑھا، اور اس دور میں بھی تو اپنے بچوں کو سنبھالنے کی بڑا فضل عنایت فرما۔ تیرا شکر کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، جو تیرے کلام کو تیرے خادم تیرا سورما خداوندہ پاسٹر نوبل سیمول اور پوری ٹیم، اور خاص طور پہ ان کی کلیسیا اور تمام لوگ جو اس پروگرام میں جڑے ہیں، ان پہ تیری برکت ہو، اور اس پروگرام کے وسیلہ سے ہر قسم کا روحانی اندھا پن یسوع مسیح کے نام میں دور کیا جائے۔ تیرا ہی کلام کہتا ہے جہاں گناہ زیادہ ہے وہاں فضل دگنا ہے۔ خداوند اپنے بندے کو زور دینا، اور ان سب کو جو اس میں شامل ہیں بڑا دلیری کے ساتھ بغیر ملاوٹ کیے ہوئے اس کلام کو پیش کرنے کا بڑا فضل دینا۔ اب ساتھ ہونا جو بیمار ہیں یسوع نام میں وہ شفا پا جائیں، یسوع کے مار کھانے سے انہوں نے شفا پائی ہے۔ خداوند ایک ایک ضرورت تیرے غیب خزانہ سے پوری ہو، اور ہم اپنے آپ کو تیرے تابع کرتے ہیں، اور خداوند ہم اویلیبل اپنے آپ کو کرتے ہیں، تاکہ تو ہمیں خالی ان کاسوں کو یوز کر، اور بہت لوگوں کو بچانے کا بڑا فضل ہمیں عنایت کر، جن کو شیطان نے اپنے چنگل میں لیا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں اس خداوند گلوبل ٹی وی جو خداوند پروگرام ہے، اس پہ تیری بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور بھی جہاں جہاں یہ پروگرام جا رہا ہے اس پہ بھی تیری برکت ہو، اور مزید بھی تو اس کو بڑھانے کے لیے سارے وسائل پرووائڈ کر۔ تیرا شکر کرتے ہیں، یسوع کے لہو میں ہم سب کو کور کر، یسوع کے نام میں آمین۔ اے ہمارے باپ، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر۔ ہمارے روز روٹی آج بخش، سب گواروں کو معاف کر، تو معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ خداوند اپنا چہرہ آپ کا جلوہ کر فرمائے، خداوند آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے مسیح کا فضل، جب آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو بھائی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، اور ناظرین آپ سب پہ بہت بہت شکریہ۔ اجازت دیجیے مجھے اور بھائی اقبال کو، کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی 9 بجے، خداوند نے زندگی رکھی تو آپ سے اس سبجیکٹ پہ اور زیادہ بات ہوگی۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔